अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। एक ही खानदान के 4 लोगों के कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सगी जवान बेटी ने सिफाक कातिलों के साथ मिलकर उनको अपने घर बुलाया और फिर सगे बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को और सगे 2 जवान भाइयों को ज़िबा कर दिया और फिर वहां से उन्हीं कातिलों के साथ फरार भी हो गई। ये कातिल पुलिस मुकाबले में जहन्नुम वासिल हो चुके और सारी की सारी हकीकत भी खुलकर सामने आ चुकी है। बेटी ने अपने पूरे खानदान को कत्ल करने की जो मास्टर प्लानिंग थी वो किसके साथ मिलकर बनाई? क्योंकि बूढ़े बाप से, बूढ़ी माँ से, भाइयों से ऐसी क्या बात हो गई थी कि कत्ल करवाने की हद तक हालात आ गए। अहम बात यह भी है कि वो कातिल आखिर कौन थे, कितनी तादाद में थे और उन कातिलों का इस बेटी के साथ आखिर ताल्लुक क्या था। इस प्लानिंग में क्या सिर्फ ये बेटी शामिल है या कोई और भी शामिल है? यकीन करें, ये दिल खून के आंसू रोया इस खबर को जानने के बाद। ये वाकया पेश आया है जेहलम में और जेहलम का एक इलाका है जिसका नाम है कोठा पुराना। वहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। घर के सरबरा का नाम है इशफाक हुसैन और इनकी बीवी का नाम है राबिया। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटे इनके बड़े हैं, बड़ा बेटा है बाबर, उम्र है इसकी तकरीबन 23-24 साल और छोटा बेटा है इरफान, वो है 22 साल का और सबसे छोटी इनकी एक बेटी है और इस बेटी का नाम है आयशा और उम्र है इसकी लगभग कोई 20 से 21 साल। इशफाक साहब का किराए का मकान है और ये वहां पर अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। आयशा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करती थी, उसको बहुत पसंद था सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहना। फेसबुक के जरिए से इसका राब्ता होता है एक शहरोज नाम के लड़के के साथ। शहरोज की फेसबुक आईडी है शहरोज गुज्जर के नाम से। ये लंगरपुरे का लड़का रिहायशी है। फेसबुक के जरिए से इनके जब मैसेजेस होते हैं आपस में मैसेंजर पर तो फिर जनाब ये एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं। मोबाइल नंबर लेने के बाद फिर इनकी चिट चैट, गपशप और जो ये दोस्ती है या हम ये कहेंगे कि फ्रेंडशिप जो हुई ये बहुत गहरी से गहरी होती चली गई। इतनी गहरी हो गई कि अब ये कहते थे कि हम एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाएंगे और अलग से नहीं रहेंगे, इकट्ठे जिंदगी गुजारेंगे। बहुत लंबी लंबी कॉल्स और लंबे लंबे इनके राब्ते भी होने लगे। आयशा के भाई हैं ये दोनों भाई जो हैं, इन्होंने फील किया कि आयशा का जो अंदाज है, जो रवैया है, ये जरा बदला बदला सा है बिहेवियर। चक्कर क्या है? खोज में लग गए और फिर अपनी खोज में कामयाब होते हुए एक दिन आयशा की सारी चैट पकड़ ली। बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटा डपटा, बल्कि अपनी बहन की खूब पिटाई भी लगाई। अब मोबाइल के हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि ये जो मोबाइल था, ये मोबाइल घर पर सभी के लिए रखा गया था कि कोई भी जो भी घर से बाहर होगा इस पर फोन करके घर पर राब्ता कर सकता है, यानी कि एज ए PTCL आप कह लीजिए, इसको रखा गया था। सिर्फ आयशा को नहीं दिया गया था। अब इसी मोबाइल के जरिए से आयशा के सारे राब्ते, बातचीत, चिट-चैट हुआ करती थी। और पिटाई लगाने के बाद पूछा कि आयशा अब सच सच बता दो, ये मामला कब से चल रहा है, क्या कुछ है जो तुम आज तक हमसे छुपाती रही हो? आयशा ने मार खाने के बाद अपने भाइयों को ये बताया कि इस लड़के का नाम है शहरोज, ये लंगरपुरा का रिहायशी है, फेसबुक पर हमारी दोस्ती हुई, मैं इसको पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। भाइयों ने मजीद 2 थप्पड़ लगा के कहा तस्वीर दिखाओ और फिर इसने शहरोज की तस्वीर दिखाई, आईडी दिखाई, तमाम डिटेल्स दी। खूब मार पड़ी और खैर आयशा सो गई, रात हो गई। शहरोज से अब आयशा का फोन पर राब्ता नहीं हो रहा था, जिससे दिन में कई मर्तबा बात होती थी, उससे एक मैसेज भी नहीं हो पा रहा था। ये चीज हैरानकुन थी शहरोज के लिए। शहरोज बार बार कॉल करता लेकिन आयशा से राब्ता ही नहीं हो पा रहा था। अब शहरोज थोड़ा सा तशवीशनाक हुआ, लगता है आयशा यकीनन पकड़ी गई है। फिर शहरोज बड़ा चालाक है और इसी तरह से आयशा और इसकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है वो काफी ज्यादा हैं। वो क्या करता है, वो 2 दिन तो ये देखता रहता है, तीसरे दिन से वो इसकी गली के फेरे मारने लगता है। घर के आगे से बार बार गुजरता है कि कहीं से तो नजर आएगी, कोई तो राब्ता होगा, कोई तो चक्कर होगा। अब इस बात का आयशा को पहले से इल्म था कि यकीनन उसको यकीन था कि जो शहरोज है ना वो लाजमी घर के फेरे मारेगा, घर के आगे आएगा। आयशा भी दरवाजे को बार बार देखती, गली में झांकती और उधर से शहरोज भी बार बार उसी गली में आता। अब हुआ कुछ इस तरह से कि इसी तरह से ये आयशा झांक रही थी
اور شہروز بھی قدرتی طور پر اسی ٹائم دروازے کے آگے سے گزر رہا تھا. آمنا سامنا ہو گیا. عائشہ نے اپنے ساتھ بیتی ساری صورتحال، مار پیٹ، ساری ڈیٹیل ایک کاغذ پر لکھی اور وہ کاغذ دروازے کے باہر گلی میں پھینک دیا. شہروز نے اٹھایا اور وہ چلا گیا اور سائٹ پر جا کر جب اس پیپر کو اوپن کیا اور تفصیل سے اس کو پڑھا تو اس کو سمجھ آیا کہ معاملہ بنا کیا ہے. کچھ دن کے بعد عائشہ رات کو شہروز کے ساتھ گہرے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی. صبح جب عائشہ کے گھر والے اٹھے انہوں نے دیکھا کہ عائشہ کدھر ہے، عائشہ کدھر ہے. ان کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ ہوگا. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ دونوں بھائی اور باپ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کی اور پھر سیدھا شہروز کے گھر آ گئے لنگر پورے میں اور آ کر اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. گھر والے باہر آئے اور بتایا کہ آپ کا بیٹا میری بہن کو یہاں سے گھر سے بھگا کے لے گیا. یہ کیا انداز ہے؟ خاندانی لوگ، شریف لوگ ایسا نہیں کرتے کہ لوگوں کی بہنوں کو بھگائیں. گھر والے کیا کہتے ہیں؟ ان کو تسلی دیتے ہیں اور تسلی دینے کے بعد ان کو کہتے ہیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی بیٹی آپ کی نہیں، ہماری بھی بیٹی ہے. آپ کی عزت کے محافظ ہم بھی بنیں گے. بہت اچھا بیہیویئر دکھایا انہوں نے اپنے بیٹے شہروز کو کال کی اور کال کر کے کہا کہ گھر پر فوراً واپس آؤ عائشہ کو لے کر. شہروز گھر پر واپس آیا عائشہ کو لے کر. پنچایت بھی لگائی گئی اور جب یہ فیصلہ ہوا اس پنچایت کا جو سنایا گیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ لڑکی والے جب تک راضی نہیں ہوتے ان کی مرضی، اور اگر وہ راضی ہوں گے تو وہ یہاں پر شادی کر دیں گے، اور اگر وہ راضی نہیں ہوں گے تو وہ پابند نہیں ہے یہاں پر شادی کرنے کے، وہ جہاں مرضی اپنی بیٹی کی شادی کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ اب واپس اپنے والدین کے پاس اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے گھر جائے گی. یہ علل اعلان فیصلہ اناؤنس کیا گیا اور عائشہ چلے گئی. گھر جا کر بھائیوں نے اپنی بہن عائشہ کو خوب سمجھایا، باپ نے سمجھایا، ماں نے سمجھایا، کیا کرتے سوائے اس کے چارہ بھی کیا تھا. وقتی طور پر عائشہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اوکے، مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے. لیکن عائشہ اندر سے کچھ اور ہی کر رہی تھی. اوپر سے تو کہتی رہی کہ میں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی. بہت دن گزرے اور پھر کچھ دنوں کے بعد عائشہ پھر سے بھاگ گئی شہروز کے ساتھ. پھر سے والدین ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، بے عزتی محسوس کر رہے ہیں. شہروز کے گھر گئے، اس کو جا کر گھر والوں کو سب بتایا کہ دیکھو پھر اس نے یہ حرکت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم شہروز کو کال کرتے ہیں. انہوں نے پھر سے شہروز کو کال کی لیکن اس مرتبہ شہروز کو جو کال کی وہ نہ مل سکی، نمبر جا رہا تھا بند. پچھلی دفعہ شہروز کو بلایا تھا اور بیٹی آپ کے حوالے کی تھی، بیٹی واپس کی تھی. ہم نے اپنے شہروز کو بہت سمجھایا تھا. آپ اپنی بیٹی کو بھی تو سمجھائیں نا کہ وہ لڑکی ہے. لڑکوں کی بات اور ہوتی ہے، لڑکیوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے. لڑکی اس طرح نہیں بھاگتی گھروں سے، وہ بار بار بھاگ جاتی ہے. شہروز کے ساتھ اسے بھی تو سمجھائیں. خیر، رابطہ بھی نہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا اور یہ غصے میں شدید گھر واپس آ گئے. اپنے طور پر لوگوں کو ڈالا، کسی سے بات کر، کبھی کسی سے بات کر، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں پر شہروز اور عائشہ چھپ کر بیٹھے تھے. جب وہاں پر پہنچے تو جاتے سار شہروز کا گریبان پکڑا. خوب جھگڑا ہوا، خوب. اس ٹائم پر شہروز نے کہا کہ یہ اب میری بیوی ہے، آپ لوگ میری بیوی کو زبردستی میرے پاس سے لے کر جا رہے ہیں، میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو. یہ اب میری بیوی ہے، یہ تمہاری بہن نہیں، میری بیوی بھی ہے. اور پھر عائشہ کی بازو پکڑی زور سے اس کے بھائی نے اور وہ اس کو گھر لے آئے. شہروز کو یہ بات تو سمجھ آ ہی گئی تھی کہ جب تک یہ دو بھائی اور باپ ہیں کبھی بھی عائشہ میری نہیں ہو سکتی. اب وہ دل ہی دل میں صرف یہ سوچنے لگا کہ اب ان کا کروں کیا، یہ تین لوگ ہیں اور میرے بڑے مخالف ہیں. خیر، یہی سوچتے سوچتے شہروز کا ایک بڑا ہی پرانا اور بہت اچھا بیسٹ فرینڈ ہے جس کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ سے ساری بات ڈسکس کر کے ایک پلان بناتا ہے. 8 سپٹمبر کو صبح 9 بجے سب کے سب سو رہے تھے. عائشہ اپنی فیملی کو اچھے سے دیکھتی ہے کہ واقعی سب سو رہے ہیں، تسلی کرتی ہے اور تسلی کرنے کے بعد شہروز اور اس کے دوست عبداللہ کو اور پھر کچھ اور بھی ساتھی ہیں ساتھ میں، وہ ان سب کے ساتھ مل کر عائشہ ان کو اپنے گھر کے اندر داخل کرواتی ہے. دروازہ کھولتی ہے، یہ اندر آتے ہیں اور پھر اندر آ کر سب سے پہلے بھائی کے کمرے میں داخل کروایا. وہ سو رہے تھے. تیز دھار آلے سے دونوں بھائیوں کو ذبح کر دیا. اس کے بعد باہر نکلے اور پھر ماں باپ کا کمرہ دکھایا. ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوئے، ماں اور باپ کو بھی تیز دھار آلے سے ذبح کر دیا. اس کے بعد عائشہ پھر سے ایک مرتبہ شہروز کے ساتھ بھاگ گئی. یہ تیسری مرتبہ بھاگی ہے 4 قتل کرنے کے بعد. ان 4 قتلوں کا ساتھ والے ہمسائے کو کسی کو کچھ پتا نہ چلا، نہ کوئی چیخ، نہ پکار، نہ شور، نہ شرابہ. ایک رشتہ دار ہے اسد محمود
جو کہ اشفاق صاحب کا رشتہ دار ہے، وہ اشفاق صاحب کو کال کرتا ہے اپنے کسی کام سے، کال اٹینڈ نہیں ہوتی، بار بار کال کرتا ہے، لیکن بار بھی کال اٹینڈ نہیں ہوتی، بیل تو جاتی ہے لیکن فون کوئی نہیں ریسیو کرتا، پھر فون کرتا ہے اشفاق صاحب کے بیٹوں کو، لیکن بیٹے بھی بیلز تو جاتی ہے لیکن فون نہیں سنتے، پریشان ہو کے دوپہر کے تقریباً 12 بجے گھر آتا ہے، انہی کے گھر آ کر دیکھتا ہے گھر کے اندر کا منظر، لاشیں خون و خون، برے حال، بہت زیادہ خوف کھانے کے بعد فوراً وہیں پہ کھڑے 15 کو کال ملا دیتا ہے، جناب 15 کو کال ملا کے لوکیشن بتاتا ہے، صورتحال بتاتا ہے، اور پھر وہاں پر نفری آ جاتی ہے، یہ نفری ہوتی ہے تھانہ کالا گجرا کی، آ کر وقوع دیکھتی ہے، اور اتنے میں ڈی پی او صاحب کو بھی اطلاع دے دی جاتی ہے، ڈی پی او صاحب بھی فوراً سے وقوع دیکھنے موقع پر پہنچتے ہیں، ان کے ہمراہ آر پی او راولپنڈی بھی فوراً سے موقع پر پہنچتے ہیں، موقع دیکھتے ہیں، اور پوری ٹیم کو اپنی نفری کو ساتھ ساتھ کچھ انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں۔ تھانہ کالا گجرا میں ایک پرچہ درج کر لیا جاتا ہے جناب، اور یہ پرچہ جب درج کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے مدعی کا ہونا بہت ضروری ہے، تو مدعی یہاں پر بنایا جاتا ہے سالے کو، جو کہ رابعہ کا بھائی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا گھر تو قتل ہو گیا، اور جو لڑکی ہے عائشہ بیٹی، وہ تو بھاگ گئی تھی ان قاتلوں کے ساتھ، تو گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کو مدعی بنایا جائے، تو پھر سالے کو مدعی بنایا گیا۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو پرچہ ہے، یہ پرچہ نامزد پرچہ ہے، جس میں ملزمان ہیں شہروز، اور پھر ساتھ میں عائشہ کا نام بھی درج ہے، اور ساتھ میں کچھ نامعلوم ساتھی لکھے گئے ہیں۔ خیر، یہ تو ہے سارے کا سارا وقوع۔ اب اس وقوع کی تازہ ترین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جیلم کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے راکھیاں میں پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی تھی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب 2 موٹر سائیکل سوار آتے ہیں، 2 بائکس ہیں، اور ان دونوں بائکس پر 4 لوگ ہیں، یعنی 2 ایک پر اور 2 ایک پر۔ یہاں پر جب ان کو ناکے پہ روکا جاتا ہے، بائک نہیں روکتے، بلکہ یہ بائک روکنے کی بجائے زور سے سپیڈ لگا کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ پولیس ان کا پیچھا کرتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ پولیس نے اپنی جان بچانی ہے، وہ بھی جوابی فائرنگ خوب کرتی ہے۔ بہت دیر فائرنگ ہونے کے بعد جب فائرنگ تھمتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کچھ فاصلے پر جا کر بائک بھی گری ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو سوار 2 لوگ تھے وہ بھی زمین پر ڈھیر ہوئے ہیں۔ پولیس پاس سے لے جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ بلٹس لگی ہوئی ہیں، فوراً سے ان کو اٹھاتی ہے اور ہاسپٹل لے جاتی ہے ڈاکٹرز کے پاس۔ ڈاکٹرز چیک اپ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مر چکے۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ ہوا پولیس مقابلہ۔ اب جب پولیس نے مزید کلیریفائی کیا، پتہ لگتا ہے شناخت ہونے کے بعد، تو یہ تو وہ ملزمان ہیں جنہوں نے 4 لوگوں کو گھر کے اندر گھس کر قتل کیا تھا، ذبح کیا تھا، اور ان کے متعلق پرچہ آلریڈی تھانہ کالا گجرا میں درج ہے۔ مرنے والوں میں تھا شہروز اور عبداللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹائم عائشہ کہاں ہے؟ وہ برابر کی شریک تھی ان 4 قتلوں میں، مینز کہ وہ بھی ملزمہ ہے۔ عائشہ کہاں ہے؟ اس کے متعلق کچھ پتا نہیں چل رہا۔ مدعی شبیر جو ہیں سالہ، ان کے بیٹے سے ابھی میری بات ہوئی ہے، میں نے کہا عائشہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ عائشہ کا کسی قسم کا کوئی اتا پتا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہے کہاں نہیں۔ ہم نے اس بارے میں پولیس سے بھی پوچھا ہے، لیکن پولیس نے بھی ہمیں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں دی، کچھ نہیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے دیں، ہم کام کریں۔ عائشہ کہاں ہے؟ یہ پلاننگ کہاں بیٹھ کر اس نے کی؟ اور اگر میں یہ مان لوں کہ چلیں فیس ٹو فیس آمنے سامنے بیٹھ کے یہ پلاننگ عائشہ نے نہیں کی، فون پر کر لی ہے، تو جس فون پر کی گئی ہے، کس نمبر کے ذریعے کی گئی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور ان تمام سوالوں کا جواب میں بھی چاہتی ہوں اور عوام بھی چاہتی ہے۔ 2 بھائی ہیں، دونوں سگے ہیں، بابر ہے، عرفان ہے، اور بڑے ینگ ہیں، جوان لڑکے ہیں۔ جوان لڑکے کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اب یہ جوان لڑکے دونوں ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں اور ایک ہی ٹائم پہ قتل ہوئے ہیں، ذبح ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک کو پہلے ذبح کیا تیز دھار آلے سے، تو دوسرے کو تو کوئی ہل جل، کوئی خبر، کوئی ہلچل ہوتی، وہ تو اٹھتا، وہ بھی نہ اٹھا، اور بڑی بآسانی قتل کر کے ذبح کر کے قاتل چلے گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ والدین کے پاس گئے، والدین بھی بڑی بآسانی ذبح ہو گئے، کوئی مزاحمت نہیں، رولا نہیں، شور شرابہ نہیں۔ ایون دین ساتھ والے گھر والوں کو بھی پتا نہ چلا کہ اس گھر میں 4 لوگوں کو ذبح کر دیا، یعنی کوئی آواز ہی باہر نہیں نکلی۔ مجھے ایسا لگتا ہے، میں بھی تصدیق کرے گی پولیس، میری یہ ذاتی رائے ہے، سوال ہے بلکہ میرا، یہ ہو سکتا ہے ان 4 کو کوئی نیم بے ہوش دوا پلائی گئی ہو کھانے میں مکس کر کے یا جیسے بھی، تاکہ
یہ ہل جل نہ کریں، یہ ایکٹیو نہ رہیں، اور پھر بآسانی آ کے ان کو ذبح کر دیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جوان لڑکا بڑے آرام سے ذبح ہو جاتا ہے اور وہ ہلتا بھی نہیں ہے، وہ بولتا بھی نہیں ہے۔ اب اس بات کی تصدیق کہاں سے ہوگی؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا آتی ہے، میرا شبہ درست ہے یا غلط ہے۔ عائشہ کا اب تک کسی قسم کا کوئی اتا پتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ مردہ ہے، وہ کہیں چھپی ہوئی ہے، وہ کہاں ہے، کچھ پتا نہیں ہے۔ جب تک پولیس کی آفیشل سٹیٹمنٹ اس حوالے سے نہیں آتی، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم صرف اور صرف انتظار کر سکتے ہیں، تو میں بھی انتظار ہی کر رہی ہوں اس بات کے متعلق کہ عائشہ کہاں ہے، اس کا سٹیٹس کہاں ہے، اور دو باقی اور ساتھی بھی تھے، وہ کہاں پر ہیں اس ٹائم۔ یہ ساری کی ساری آفیشل سٹیٹمنٹ، صورتحال، ڈیٹیلز آپ لوگوں نے سنی۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، انسان نہیں بناتا، اسے کہتے ہیں خون کے رشتے۔ بیٹی اپنی مرضی سے باپ کے گھر پیدا نہیں ہوتی، وہ ہو جاتی ہے، وہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، لاکھ لڑائی جھگڑے ہو جائیں، بھائی بھائی رہتا ہے، لاکھ لڑائی جھگڑے ہو جائیں۔ اب وہ بیٹی جس پر اندھا اعتماد ہوتا ہے، وہ بیٹی کیسے بغاوت کرتی ہے ظالموں کے ساتھ مل کر، صرف اپنی پسند حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کرا دیا، بھائی کرا دیے۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ یس دس از پاسبل، یہ ہو چکا، خبر دے چکی میں، ڈیٹیلز بتا چکی میں۔ لیکن اگر ایسی اولاد کسی کے گھر پیدا ہو تو میں علل اعلان یہ کہتے ہوئے نہ شرما رہی ہوں، نہ مجھے دکھ ہے، نہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ اللہ ایسی اولاد سے بہتر ہے بے اولاد رکھے۔ ایسی بیٹی کسی کے گھر پیدا ہی نہ ہو جو ماں باپ اور بھائیوں کو قتل کروا دے۔ اتنا عشق سوار ہے بھائی، عشق سوار ہوتا ہے، ٹین ایج ہے، پسند کیے جاتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، لو میرجز، افیئرز بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اگر آپ کی بات نہیں مانی تو آپ کروا دیں گے۔ اللہ ایسی اولاد سے بہتر ہے کہ اولاد ہی نہ دے، بے اولاد رہے۔ اب یہ بیٹی جو ہے، مجھے اگر مجھ سے میری رائے پوچھی جائے تو میں تو یہ کہوں گی کہ اس کو بھی پکڑ کے ایسا عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے کہ اس کو اور اس کی وجہ سے تمام وہ لڑکیاں جو دیکھ رہی ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ اتنی گندی حرکت اگر کی تو یہ حال ہوگا اینڈ پر۔